मेरी उम्र 11 साल थी, मगर मैं देखने में एक 20 साल की जवान और इंतहाई हसीन तरीन लड़की लगती थी। हमारे गांव के चौधरी और साथ वाले गांव के नवाब साहब ने मुझे देखा तो दोनों ही मुझ पर आशिक हो गए। इन दोनों का इसी बात पर झगड़ा हो गया। वो दोनों ही मुझसे शादी करना चाहते थे। इस झगड़े में कई लोग मारे भी गए। एक रोज नवाब साहब के बंदे मुझे उठाकर, मैं वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अब्बा के चेहरे पर खौफ ही खौफ था। इस खौफ को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ गलत होने वाला है। अब्बा बार बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसा लगता था जैसे अब्बा अपनी ताकत को आजमा रहे हों, जैसे अब्बा जानते हों कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्बा चीख कर अम्मा से बोले, ज़ैनब बेटी को अंदर ले जाओ, कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर अब्बा ने मुझे अम्मा की तरफ भेज दिया। माँ मुझे पकड़कर सीधा अंदर कमरे में ले गई और कपड़ों वाली पेटी में छुपाकर बोली, यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज़ बाहर ना आए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच ही रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद बूटों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और मेरे माँ बाप की जान को खतरा है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी और फिर एक वहशतनाक चीख जो कि शायद अम्मा की थी। इन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। अभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। अम्मा ने मुझे महारत से ऐसी जगह पर छुपाया था जहाँ खुशकिस्मती से ये लोग नहीं पहुँच सके थे। वो भूखे कुत्तों की तरह अब्बा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी ज़ैनब कहाँ है। अब्बा ने मुझे छुपा दिया था। अब्बा बोले, मैं नहीं जानता कि ज़ैनब कहाँ है। वो डरकर यहाँ से भाग गई। वो आदमी अब्बा पर धाड़ते हुए बोले, बुड्ढे हमें बेवकूफ़ मत बना, वो 11 साल की लड़की कहाँ जा सकती है, तूने इसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं इस पेटी से निकल आऊँ और अपने अब्बा को बचा लूँ, और मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था, मगर अब्बा कुछ नहीं कर पाए थे। और फिर वो गुंडे लोग वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के कुछ लम्हों के बाद अब्बा पुरसुकून होकर बैठे और अम्मा से कहने लगे, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र नहीं करो, इसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये चौधरी खुद को समझता क्या है, मैंने इसकी जड़ें ना काटी तो तुम मेरा नाम बदल देना। अम्मा ये बातें सुनकर और ज़्यादा रो रही थी। अब्बा को पता था कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे इस पेटी से निकाला और बोली, बेटी तूने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी हिफाजत, खुशी और भले के लिए ही कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा मुझे तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। हालांकि ये रात का वक्त था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वो मुझे तैयार कर रही थी। जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है, मैं वैसे ही तैयार हो गई थी। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया और फिर तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। अब्बा पुरसुकून होकर बाहर गए। दरवाजे को खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। अब्बा ने इन्हें देखकर अंदर आने को कहा। अम्मा ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई थी। अम्मा बोली, अब तुम इस पर लेट जाओ, और हाँ, तब तक नहीं उठना जब तक ये लोग तुम्हें कह न दें। अम्मा, तो मुझे कहाँ भेज रही हो? ये लोग कौन है? मैंने अम्मा से खौफजदा निगाहों से पूछा। अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल नहीं करना मेरी बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही तुझे वहाँ भेज रही हूँ। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और फिर मुझे इस चारपाई पर लेटने को कहा। 4 आदमियों ने चारपाई को एक एक कोने से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी, पर मुझे वक्त से पहले ही अकल आ गई थी। मैं जानती थी अब चीखने का कोई फायदा नहीं है। इस चौधरी को अगर पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ तो फिर मेरी जिंदगी अजरन कर देगा। दरअसल चौधरी लियास ने मुझे आज से तकरीबन 1 महीने पहले अपने खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी गलीज निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थी। मैं एक कद वाली और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मेरी उम्र 11 साल थी, पर मैं 18 या 20 की लगती थी। मेरे पास आकर वो कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता।
اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس بات کا نتیجہ ایک ہفتے کے بعد نکلا تھا۔ ایک شام جب کہ اماں ابا اور ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور چودھری الیاس ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس کے سامنے چائے پانی رکھا تھا، پر اس کی نظریں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگا، دیکھ شریف، تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اسے نکاح کروں یا اسے اپنی لونڈی بنا لوں، یہ میرا کام ہوگا۔ ہاں، اس کے بدلے میں جتنی زمینیں چاہے تو لے سکتا ہے۔ ابا چودھری کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر بھی 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب اس نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور ابا تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ چودھری الیاس، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اس کی تو عمر بھی ابھی 11 سال ہے۔ اس بات پر وہ ڈٹائی سے بولا، تو کوئی بات نہیں، تو بس اسے مجھے دے دے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ ابا چودھری صاحب کی بات سن کر غصے میں آ گئے کہ غریب آدمی کی غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ابا نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے، میں اپنی بیٹی بڈھے کو نہیں دینا چاہتا۔ تجھے شرم نہیں آتی ہوس کے پجاری؟ لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہو۔ تم نے پہلے ہی 3 شادیاں کی ہیں، پر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا۔ میری معصوم بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ چودھری الیاس بولا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، پر اپنے ساتھ اسے زبردستی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت زیادہ برا لگا تھا۔ وہ ڈر بھی گئے تھے، گرچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ابا کو یہ سب اچھا نہیں لگا اور وہ اماں کو بھی محتاط رہنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ ہمیں چودھری دھمکیاں دیتا رہا، کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا ہر بار انکار کرتے رہے، پر اب ابا گہری سوچوں میں گم رہے تھے۔ 2 دن گاؤں سے باہر چلے جاتے تھے، وہ نہ جانے کس سے ملنے جاتے تھے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر جب وہ گھر آتے تھے، اماں کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے کہ چودھری کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ پھر ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور پھر مجھے وہ نقاب پوش میں آ کر 4 پائی میں اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے تھے۔ میں خاموش تھی، میں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیں۔ بس میں اسی بات پر مطمئن تھی۔ پھر وہ آدمی مجھے الٹے سیدھے راستوں سے گھماتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کے جا رہے تھے۔ میرا نازک سا وجود 4 پائی پر جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ابا نے مجھے ان لوگوں پر بھروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیج دیا۔ تبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا تازہ دم ہو کر پھر آگے چلیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی چیختے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ارے منی، تم پریشان نہ ہو، 2 آدمیوں نے 4 پائی کو نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت اور احترام سے کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ابا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا؟ یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے 4 پائی رکھی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے یہ سب لوگ بالکل بھی برے یا پھر غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے میرے ابا نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، کوئی تو اس میں حکمت ہوگی۔ ان میں سے 2 نقاب پوش میرے ساتھ رکے اور باقی دریا پر چلے گئے، شاید یہ لوگ ہاتھ منہ دھونے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر
نماز پڑھ رہے تھے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے، پر میں کیا جانتی تھی میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، کتنا کرب اور کتنا درد لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے اور کہنے لگے، اگر تم یہاں پر پریشان نہیں ہو رہی تھی تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ گرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، پر پھر بھی میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے آدمی نے پہلے کوئی اشارہ کیا اور بولا، دیکھا تم نے، ایسے تو اس خاندان کی اتنی تعریف نہیں ہوتی، یہ لوگ بہت خوددار قسم کے لوگ ہیں۔ میں ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی۔ بہرحال 10 منٹ کے بعد وہ چارپائی دوبارہ چل پڑی۔ میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چارپائی کو کھینچ کر پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی۔ دریا گزرا تو میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے تھے۔ اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اور اماں ابا کی نرم آغوش یاد آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ لوگ مجھے ایک جگہ پر لے آئے۔ میں جس جگہ پہنچی تھی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون سی تھی۔ ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی۔ حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا تھا۔ چارپائی سے میں اتری ہی تھی کہ آس پاس شور شروع ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف کھڑی تھی۔ یہ تقریباً 3-4 لڑکیاں تھیں۔ ان کے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت آ گئی جو تقریباً عمر میں 40 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، تمہیں مبارک ہو، تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے والد کو جانتی ہوں، بڑے ہی شریف اور نیک انسان ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کے ایک طرف مجھے بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ عورت کہنے لگی، بیٹا اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے۔ اب تمہیں جو بھی کہا جائے بس اس پر تم نے اپنا سر ہلا دینا۔ میں معصوم سی تھی۔ اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی بات پر بڑوں کو نہ نہیں کی تھی، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے عجیب تو لگا تھا پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھے عجیب ہی لگنا تھا، میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پھر میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کیوں ایک عام سی جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی کو اس بڑی حویلی میں لے آیا تھا۔ میرا نکاح کر دیا گیا اور پھر وہی عورت مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ بولی کہ تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک شور شرابہ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگی۔ لگتا تھا جیسے 2 گروپوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹی تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، ہمارے کچھ دشمنوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا ہے، یہ باہر مردوں کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے، انہوں نے ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، پر اب تم ایک بہت بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا، اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، کچھ ہوا تو تمہیں بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور وہ تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے ہیں۔ میں باہر گئی تو ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا تھا اور وہ بہت مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آ گئے
میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر بولے، میری پیاری بیٹی، کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر مجھے اتنا معلوم ہے میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جو میں نے کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی آسانی کر دی۔ بیٹا، مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے۔ کبھی ابا میرے سر پر بوسہ دیتے تو کبھی خوش ہو کر مجھے گلے لگا لیتے۔ میں نے کہا، ابا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے، بس بیٹا، تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام نواب سلیم ہے، اور وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے، کیونکہ لیاس پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے۔ تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی طبیعت نواب سلیم نے صاف کر دی ہے۔ نواب سلیم کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو۔ بیٹا، تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، پر میں خاموش بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے تھے، اور اب وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی، تم جا کر غسل خانے میں نہا لو، تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی، آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا، سو تم نے تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی، جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے۔ میں نے اپنے آپ کو خوب سجایا تھا، پر میں تھی تو بچی ہی، مجھ میں وقت سے پہلے عقل آ چکی تھی۔ پھر تیار ہو کر بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور میرا شوہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 18 سال ہوگی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ نواب سلیم آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں جی، میرا نام ہے، اور تم میری بیوی ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم بہت ہی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہو۔ مجھے اپنی نسل کے لیے تم جیسی لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے جو باتیں کی وہ تو میں سنتی ہی رہ گئی۔ وہ بولا کہ ہم کچھ سال بعد ہی شادی کر سکتے تھے، مگر تمہارے گاؤں کا چودھری تمہارا دشمن بن گیا تھا، اس نے تمہارا جینا حرام کر دیا تھا، اس لیے یہ شادی بڑی مجبوری میں کرنا پڑی۔ ہم نواب لوگ ہیں اور وہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسے ایسا سیدھا کروں گا کہ وہ یہ گاؤں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تو اچھا ہوا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی، اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے۔ میں اسی کے ساتھ رہوں گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی، مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی تھی، پر میں خاموش رہی۔ وہ بولا کہ تم اپنے خاندان کے بارے میں جانتی ہو کیا؟ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تب وہ بولا، تمہارا تعلق بھی ایک اچھے خاندان سے ہے، بس حالات ایسے بن گئے کہ تم لوگ جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اصل میں تمہارے باپ نے اپنی پسند سے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے دادا نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے تم سے پسند کی شادی کی ہے۔ میں نے ایک بار تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی تمہیں دل دے بیٹھا تھا۔ پھر جب تمہارے باپ سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے بتایا ابھی تمہاری عمر 11 سال ہے، مگر تم دیکھنے میں 18 کی لگتی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چیز انہیں وراثت میں ملی ہے۔ ان کے خاندان کی بہت سی لڑکیاں کم عمری میں ہی جوان ہو جاتی تھی، پھر مجبوراً ان کی شادیاں جلدی کرنا پڑتی تھی۔ اور یہ بھی بتایا کہ لیاس تم پر بری نظر رکھتا ہے، وہ کسی بھی وقت تمہیں اٹھا کر لے جاتا۔ اب تم سے شادی کرنا بھی میری مجبوری بن گئی تھی، ورنہ تمہاری جان کو بھی خطرہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں چھپائی تھی۔ آج میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اس 65 سال چودھری لیاس کو میرے شوہر نے ایسا سیدھا کیا
کہ وہ اپنی ساری زمینیں بیچ کر وہاں سے دور چلا گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔